अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोज़। आज है 15 अगस्त 2025। वाक़या है वज़ीर आला हाउस सिंध का। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी सिंध में से। अरबाब ग़ुलाम रहीम, डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम वज़ीर आला थे और वो बड़े एहतमाम से जुमे की नमाज़ में ख़ुद भी सीरियम हाउस की मस्जिद में नमाज़ में शिरकत करते थे और मौलाना तारिक जमील को भी मदऊ किया जाता था, वो आकर वहाँ पर ख़िताब करते थे। ऐसे ही एक मौके पर मुझे वज़ीर आला हाउस में नमाज जुमा की अदायगी में मौलाना तारिक जमील के साथ उनका ख़िताब सुनने और उसके बाद उनके साथ वज़ीर आला के सिलेक्टेड लोगों के साथ लंच करने का मौका मिला। वहाँ पे मीर शकीलुर रहमान भी उस दिन मौजूद थे, जो जंग ग्रुप के मालिक हैं। वहाँ पे जुनैद जमशेद भी थे और वहाँ पे और भी लोग थे वज़ीर आला के साथ जो इस ख़ास महफ़िल का हिस्सा थे। वहाँ पर हमने ये सवाल उठाया कि सादगी पर ख़िताब तो दिया जाता है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब समेत ख़ुद जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी सादगी इख्तियार नहीं करता। वहाँ पे ये बात भी की गई कि जुनैद जमशेद का जो जे डॉट है वो इतने महंगे कपड़े और इतने महंगे ब्रांड्स बेचता है, अगर वो अपना मार्जिन कम कर दें तो आम लोगों की दस्तरस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग सादगी पर दर्स देने आते हैं या उसमें शिरकत करते हैं, वो ख़ुद बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफ़िलों में सफ़र करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं, महंगे महंगे लिबास और घड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सादगी से मुतसादिम हैं और सादगी को निगेट करती हैं। तो वहाँ पे ये बहस हुई थी, इस पे सब लोगों ने अपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने अपने दलाइल भी रखे। वज़ीर आला डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम ज़ाती तौर पर मौलाना तारिक जमील से काफ़ी मुतासिर थे और वो उनको बुलाते और उनकी चीज़ें जो हैं वो सुनते समझते। और लेकिन मुझे उन्हें ज़्यादा उस महफ़िल में सवाल करते हुए पाया और मैंने बहुत से सवालात उठाए थे जैसे जैसे हमें मौका मिला। ये बात तो सब जानते ही हैं कि जो वज़ीर आला हाउस के सिलेक्टेड डिनर्स लंच होते हैं उसमें एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत ही गुफ्तगू भी हो रही होती है और बड़ी लाइट मूड में, या बहुत ही कोई डिबेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करते, कोई लड़ना मकसद नहीं होता, लेकिन अपनी अपनी राय सब देते हैं। एक दिन मैंने देखा कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को इंटरव्यू दे रहे थे, या उन्होंने किसी को बताया भी कि उनसे भी मिलने आए थे मौलाना तारिक जमील, और वो समझ रहे थे कि शायद वो कोई बहुत ज़्यादा किसी शरई और मजहबी उस पर बात करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात करके वज़ीर आला सिंध भी कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, क्योंकि जब वो मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने आके सवाए कोई अफसरान के मामलात के बारे में या ज़मीनों के और लैंड के मामलात के बारे में ज़्यादा बातचीत की, और दीनी और मजहबी मामलात पर जो वो समझ रहे थे वज़ीर आला वो बातचीत करेंगे तो वो नहीं हुई थी। तो इसलिए ये वाक़यात हैं। मैंने कहा आपको गोशगुजार कर दूं कि भाई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और लोग सुनते भी हैं। वज़ीर आला अरबाब ग़ुलाम रहीम जब बाकायदगी से मज़हब से लगाव रखने की वजह से इस तरह की नशिस्तें कराते थे, एहतमाम करते थे, मिलाद भी होता था, तो उनके दौर में बाद अफसरान ने पोस्टिंग्स लेने के लिए जो जिन्हें पोस्टिंगें नहीं मिल रही थी उन्होंने उन महफ़िलों में आना जाना शुरू कर दिया था। जुमे की नमाज़ में वज़ीर आला हाउस में पहुँच जाते थे और मस्जिद में बैठ जाते थे और वज़ीर आला से मिलना चाहते थे या उनके सामने से दिखाना चाहते थे कि हम मज़हब को कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई अफसरान ने अपनी दाढ़ियाँ बढ़ा ली थीं, और जब उन्हें पोस्टिंगें मिल गई और अरबाब ग़ुलाम रहीम की हुकूमत ख़त्म हो गई तो हमने देखा कि उनमें से कुछ ने अपनी वो फिर क्लीन शेव हो गए थे। तो लोग इस तरह की भी मुनाफ़िक़त करते हैं कि वो देखते हैं कि चढ़ते सूरज के साथ चलना सीख जाते हैं, और जिस तरफ का सूरज होता है उस तरफ चल पड़ते हैं। हुक्मरान क्या चाह रहे होते हैं वो भी उसी तरह के तौर तरीके इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तो हमने डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम के दौर में सरकारी अफसरान को करते हुए देखा। नमाज़ें पढ़ते थे, महफ़िल मिलाद में आते थे और दाढ़ियाँ बढ़ा के बड़े ही दीनी और मजहबी मामलात पे मौज़ूआत पे बातें करते थे, और जब उन्हें उनके मकसद में कामयाबी हो जाती थी, कोई उन्हें उनके काम जो रुके हुए थे वो हो जाते थे, या जो उनकी पोस्टिंगों के तकर्री तबादलों के मसाइल थे वो हल हो जाते थे, तो उसके बाद वो अपनी राह ले लेते थे और हुकूमत अपनी राह पे चलती रहती थी। या बाद में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो सब लोग भी बदल गए और उन्होंने देख लिया कि अब जो नई हुकूमत आई है तो उसके साथ किस तरह चलना है, तो वो उनके मामलात में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ एक वतीरा है लोगों का। एक मैं वाक़या आपको और शेयर करना चाहूँगा कि
ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم جو ہیں وزیر اعلیٰ بڑے غصے میں ہیں اور انہیں کسی بات پہ طے شائع ہوا ہے اور وہ 2-4 لوگوں کی گرفتاری کرنے کے احکامات دینا چاہتے ہیں یا ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہنچا، ان دنوں مجھے وہاں رسائی تھی اور مجھے وزیر اعلیٰ تک بھی رسائی تھی، تو میں ان کے پاس پہنچا، میں نے وہاں کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ 2 لوگوں پہ بڑا غصہ ہے۔ ایک اس زمانے کے چیف الیکشن کمشنر تھے عبدالحمید ڈوگر صاحب، پرانے جج تھے، تو ان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت پریشان تھی، تو وہ ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہوا تھا حکومت کے لیے، تو ان کے قریبی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے خلاف بیان دے دیں اور ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں لے آئیں کہ انہوں نے آپ سے کیا کیا رابطے کیے ہیں۔ تو اس طرح کے وہاں پہ ماحول تھا مشورے دینے والوں کا، خوش آمدیوں کا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دن یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل افسر ہیں، کوئی ان کے سیکٹری تھے، جو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ حمید ہارون کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ اب حمید ہارون کو گرفتار کرنے کا مطلب پوری میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ٹکر لینا تھا، اور حمید ہارون کو آپ گرفتار کر نہیں سکتے تھے، اگر کسی وجہ سے کر بھی لیتے تو کتنی دیر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے تھے، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے ان سے جا کے بڑی مدعوانہ گزارش کی اور میں نے بتایا کہ دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی سوچ آپ کے ہاں ہے اور آپ کوئی گرفتاری کے لیے حکم دینے والے ہیں تو برائے مہربانی ایسا مت کیجیے گا۔ حمید ہارون اول آپ انہیں جانتے نہیں ہیں، اگر آپ انہیں گرفتار کرنے کے لیے، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کوئی اس طرح کا حربہ اختیار کریں گے تو آپ زیادہ دیر سٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ اول تو آپ گرفتار نہیں کر پائیں گے، مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے، اور اگر آپ نے ایسا انتہائی اقدام اٹھا بھی لیا تو آپ انہیں زیادہ دیر ہولڈ نہیں کر سکیں گے اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ عدالتیں چھوڑ دیں گی، تو ایسے میں آپ کو پسپائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خیر بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ انتہائی اقدام سے روک گئے، یا ان کو کسی نے اس معاملے میں روک دیا، جو بھی اس وقت کے طاقتور لوگ تھے۔ لیکن وہاں پہ یہ سوچ پائی ضرور جاتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو وہ طاقت کے گھوڑے پہ ایسے نشے میں ہوتے ہیں، ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں، سر پر دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ راستے میں کون ہے، سامنے کون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو بھی کچل دیں گے، کسی کے بھی اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں گرفتار کر لیں، جس کو چاہیں پابند سلاسل کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، اور پھر وقت تو بدل جاتا ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا کہ انہوں نے، عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان سب کو رلاؤں گا، اور وقت بدل گیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور خود ان کے گھر والے رو رہے ہیں، اور وہ سب اب پورا معاملہ جو ہے وہ پلٹ چکا ہے۔ تو جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا تھا اب وہ اقتدار میں ہیں، اور جنہیں انہوں نے جیلوں میں ڈالنا تھا اب انہوں نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وقت بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی غرور تکبر پسند نہیں ہے، تو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ ہاں، قانون کے مطابق ایکشن لینا چاہیے، اور جو قانون کہتا ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے وہ کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، بڑے بڑے ڈائلاگ نہیں بولنے چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو جو آپ کرتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں وہی آپ اگ کے آپ کے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہی آپ نے کاٹنا ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے دور میں جو کچھ بویا گیا وہی انہوں نے کاٹا، ارباب غلام رحیم کے دور میں جو کچھ بویا گیا وہی انہوں نے کاٹا۔ جب وہ حکومت سے اترے، اقتدار سے ہٹے، تو پھر لوگ جوتا لے کر ان کے پیچھے ہوتے تھے کہ کہیں وہ نظر آ جائیں تو ان پہ جوتا پھینکیں یا ان پہ جوتا ماریں۔ تو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، تو پھر آپ کو بھی اس کے برداشت کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ نے اس کو کسی منصب پر بٹھایا ہے۔ تو بعد میں جب آپ کی باری آئے تو آپ بہتر پرفارم کر کے بتائیں کہ آپ اپنے رویے سے، اپنے طریقے سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنے انداز گفتگو سے، اپنے عمل سے بتائیں کہ آپ پہلے والے سے بہتر ہیں یا آپ دوسروں سے بہتر ہیں، الگ ہیں، مختلف ہیں، تو لوگ خود ہی آپ کی عزت کریں گے۔ تو اپنی عزت اپنے ہاتھ۔ تو ایک اور واقعہ وہاں پہ ہوا تھا، ہمیں یاد ہے کہ یہ موجودہ گورنر ہیں ہمارے کامران ٹیسوری صاحب، یہ اس زمانے میں ارباب غلام رحیم صاحب کے بہت قریب تھے، یہ فنکشن لیگ کے بھی قریب تھے، اور یہ ان کے پاس بہت سارے پیغامات لے کر آیا کرتے تھے، ان کی زمینوں کے بہت سارے مسائل تھے، اور ڈاکٹر ارباب غلام رحیم ان کی بہت زیادہ مدد کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ان کی مدد کی بھی، اور زمینوں میں اور لینڈ کے معاملات میں انہوں نے کافی اس وقت اپنے کام سیدھے کرائے تھے۔ بعد میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو
کامران ٹیسوری ہی عطاب کا نشانہ بنے تھے، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹنڈو باگو یا پتہ نہیں کون سا وہ شہر تھا جہاں پہ ان کی تصویریں بھی آئی تھیں، کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کسی نے اس دن دو چانڈیو صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنائی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے بھائی تو اب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کامران ٹیسوری اسی کیس میں گرفتار ہوئے تھے ذوالفقار مرزا کے علاقے میں۔ اس وقت ذوالفقار مرزا کی طاقت کا طوطی بول رہا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کرتا دھرتا تھے، تو انہوں نے کامران ٹیسوری کو گرفتار کر لیا تھا، اور موبائل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پولیس موبائل میں، اور آج وہ اللہ کی شان ہے کہ آج وہ گورنر ہیں۔ تو وقت بدل جاتا ہے، مقصد یہی ہے کہنے کا کہ بھائی وقت سے ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں، جب آپ اختیار میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت اور اختیار اور اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے، اور آپ سے یہ ساری چیزیں چھین کر بھی آپ کو آزماتا ہے۔ ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور آپ زمین پر ہی اپنے پیر رکھیں، آپ بہت زیادہ فضاؤں میں مت اڑیں، اور اللہ سے ڈریں، خوف خدا رکھیں، خلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، دکھ نہ دیں، ان کی آسانی کے لیے کام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قابل بنایا ہے، جو بھی دام در میں سکھنے آپ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، کریں، اور اللہ کی راہ میں کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اللہ انہی چیزوں پہ خوش ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی مخلوق کی بھلائی کے کام کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے کیے ہیں، جنہیں موقع ملا ہوا ہے، جو کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان اچھی چیزوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جنہیں موقع ہے اور ابھی وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کرے انہیں بھی توفیق ہو اس چیز کی کہ وہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا کریں، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کا سوچیں، اور تکلیف نہ دیں، اور جرم کی سزا جو قانون کے مطابق ہو وہ ضرور دلوائی جائے کسی کو اگر اس نے جرم کیا ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، ناجائز نہ کریں۔ جو بویا ہے وہ سب نے کاٹا ہے، اور جو آج بو رہے ہیں وہ بھی کاٹیں گے، تو اس لیے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ کی جو اس بارے میں اپنے مشاہدات ہوں، رائے ہو، ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ کچھ واقعات میں نے شیئر کیے ہیں، آئندہ بھی موقع ملا تو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پرانی یادیں، پرانے واقعات جو ہیں وہ تازہ کرتے رہیں گے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔